बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। दुनिया भर का पाकिस्तानी डायस्पोरा और वो ख़वातीन व हज़रात खा किसी मुल्क से हों जो उर्दू जानते, समझते, लिखते, पढ़ते हैं या बोलते हैं, उनके लिए मैं बात करता हूँ। रोज़ाना कोशिश करता हूँ इस्लामाबाद के शहर इक़्तिदार में से, जो पाकिस्तान का दारुल ख़िलाफ़ा है, मेन लैंड पे बैठ के। जो एक सवाल है वो गर्दिश कर रहा है इमरान खान को, जब से इनकॉम्युनिकेडो यानी अंधेरे में रखा गया उनके बारे में। उनके बेटे ने कहा कि कोई दिस नो प्रूफ ऑफ लाइफ, तो उसके बाद जो सवाल पैदा होते हैं वो इंटरनेशनलाइज हो गए हैं और बैन अवी मीडिया इस पे बहुत ज़्यादा बोल रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल फॉर इंस्टेंस बोली है, और उसके साथ ही रॉयटर वो भी हिला जुला है थोड़ा सा, और जो मैगज़ीन है टाइम्स, उसने एक स्टोरी छापी है। वो स्टोरी रिवील करती है कि कौन है जो इमरान खान को ख़त्म करना चाहता है। ये आज की सबसे बड़ी रेवलेशन है जो मैं आपके सामने रखूंगा उस रिपोर्ट से पढ़ के। दूसरा, जो हाउस ऑफ शरीफ है, उन्होंने जब से गेम ऑफ एक्सटेंशन और गेम ऑफ नोटिफिकेशन शुरू की है, उसके बाद जो पाकिस्तान की मुक्तदरा है, जिनको ये खुद कहते हैं मुक्तदर हल्के, ये कहते हैं बड़ा मोटा सा मुंह, गोंगलू मोंगलू बना के, तो वो मुक्तदर हल्के जो इनके पसंदीदा हैं, उनके दरमियान और इनके दरमियान दराड़ है या बिगाड़ है। इसकी जो ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन मेरे पास हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। आज पिंडी और इस्लामाबाद में पीटीआई का एहतजाज, और दूसरी जानिब दफ़ा 144 का जुड़वां शहरों में राज। एक मौजू ये भी है मेरे पास। मासूम इब्राहिम, दिल कटता है, दिल जलता है उनका, जिस तरीके से गटर में गिर के उनकी रहलत हुई है। ये गटर में डूब मरना चाहिए जो कराची के हुक्मरान रहे हो उन सबको, कि कराची के एक मेन इलाके चौरंगी में से अगर गटर में कोई बच्चा, ये उससे बड़ा एक सानिया हो गया। उस जो सानिया उसका तो कोई उपाय ही नहीं है, लेकिन उससे बड़ा एक सानिया हो गई है कि जब उनकी मैयत को एक सफाई वाले बच्चे ने दरियाफ्त करके निकाला और वो ले जाके गाड़ी में रखी, तो दरिंदे आ गए। दरिंदों ने क्या किया, इस पे मैं नहीं बोलूँगा। 2 वीडियोज़ हैं मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले इमरान खान और सबसे पहले पाकिस्तान, ये 2 ही हमारी तरजीहात हैं। इसलिए इमरान खान के हवाले से मैं आपके सामने बड़ी जो रेवोल्यूशन है टाइम्स मैगज़ीन ने की है, वो सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन उसके साथ मैं जो एमनेस्टी इंटरनेशनल, रॉयटर्स और कुछ बैनुल अक़वामी इदारे दूसरे बोले हैं, वो भी बड़े सिग्निफिकेंट हैं। इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर भी डिवीजन जो हमें नज़र आता है, उसके बगैर भी जो नज़र नहीं आता, वहाँ भी डिवीजन पैदा हो गई है, और बड़ी शदीद किस्म की डिवीजन पैदा हो गई है। लेट मी से दैट, मुझे खुल के ये बात कहने दीजिए। उस डिवीजन के 2 हवाले हैं। एक इमरान खान के हवाले से डिवीजन है, और दूसरी जो डिवीजन है वो पैदा हुई है, हाउस ऑफ शरीफ ने की है खुद। वो उन्होंने आप वो कहते हैं ना, बम को दौलती मारना या शूटिंग एट द फोर्ट, अंग्रेजी के लिए ये मुहावरा है। मैं आपके सामने रखता हूँ सबसे पहले जो रिपोर्ट है वो रखता हूँ, ताकि इस सवाल का जवाब जो सारी दुनिया जानना चाहती है, सारी दुनिया पूछ रही है, सारी दुनिया परेशान है, सारी दुनिया अब तो बहुत डेस्परेट हो गया पाकिस्तान भी और बाकी दुनिया भी, कि इमरान खान कहाँ हैं। और उनको कल मैंने आपको बताया था कि उनके घर वालों को क्या धमकी दी गई थी कि उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। आज उसका नेक्स्ट स्टेप सामने आ गया, पाकिस्तान से नहीं, ये एक इंटरनेशनल मैगजीन से आया कि उनको ख़त्म कौन करना चाहता है। ये जो स्टोरी है ये कहती है कि डिस्पाइट रिबटल्स फ्रॉम पाकिस्तानी अथॉरिटी, कि अगरचे पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ जो हैं वो कह रहे हैं कि जी सब अच्छा है, रिबट कर रहे हैं उन रिपोर्ट्स को। सोशल मीडिया हैज़ बीन एक्सप्लोडिंग विद unverified rumors that the country's former prime minister Imran Khan has died in prison, कि सोशल मीडिया फट रहा है इन अनवेरिफाइड रूमर्स से, अफवाहों से, खबरों से, इतलात से, दैट द कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, के मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को कैद में मार दिया गया है। दिस इज नंबर 1। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज इनकासरेटेड सिंस 2023। 2023 से लेके इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया है। Khan has not been allowed to meet his family or the lawyers for the past few weeks.
اور پچھلے کچھ ہفتوں سے اب یہ 7واں ہفتہ شروع ہو گیا ہے. آج 29واں دن ہے عمران خان، اور ہم روز بولیں گے اور روز ہم آواز اٹھائیں گے اور روز ہم ساری دنیا کو متوجہ کریں گے اور روز ہم اللہ تعالیٰ کی حضور فریاد کریں گے کہ ان کی خیریت ہو اور عافیت ہو. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو پچھلے کئی ہفتوں سے اجازت نہیں دی گئی ٹو میٹ فیملی، کہ وہ اپنے خاندان کے لوگوں سے، فیملی سے ملاقات کریں یا اپنے وکیلوں سے. ٹریگرنگ اسپیکولیشن اباؤٹ ہز ویل بینگ. اور اس کی وجہ سے، یہ اب بہت اچھا جملہ ہے یہ، کیونکہ میں پہلے استعمال کر چکا ہوں، کہ اسی کی وجہ سے یہ جو پالیسی ہے اس ہائبرڈ رجیم کی یا فارم 47 رجیم کی، اس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ لوگوں کو ان کی خیریت، عافیت اور زندگی کے حوالے سے لوگوں میں بہت شدید قسم کے کنسرنز پیدا ہو گئے. The result, assurances from Pakistani authorities that he is in good health have done little to calm the protest by his family and supporters. پھر اگلا انہوں نے کہا کہ اگرچہ جو پاکستانی اتھارٹیز ہیں یہ سارے چونکہ جھوٹے ہیں، یہ سارے چونکہ چور ذریعے سے آئے ہیں، چور ہیں، کہ عمران خان بالکل ٹھیک ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو خاموش نہیں کرا سکے اور ناکام ہوئے ہیں. جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں عام آدمی کر رہا ہے، اس فیملی کر رہی ہے اور عمران خان کے سپورٹرز کر رہے ہیں. who have been demanding more concrete proof of life. اور یہ سارے کہتے کیا ہیں، میں پھر کہنے لگا ہوں جو قاسم خان نے کہا کہ there is no proof of life, give us proof of life. عمران خان خیریت سے ہیں، حیات ہیں، عافیت سے ہیں، اس کا ثبوت دیا جائے. ثبوت ایک ہی ہے کہ عمران خان کی بیٹوں کے ساتھ بات کرائی جائے ویڈیو لنک کے اوپر، اور عمران خان کو کسی عدالت میں فزیکلی آزاد ٹرائل کے لیے پیش کیا جائے. The rumors of the death appear to be exaggerated. کہ یہ جو افواہیں ہیں یہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اور یہ جو توازن اور تناسب سے بھی آگے چلی گئی ہیں. پاکستان میں جو طاقتور نظام ہے وہ، اور جو ہائبرڈ رجیم ہے وہ عمران خان کو لوگوں کے ذہنوں سے مٹانے، اریز کرنا، مٹا دینا کی کوشش کر رہی ہے. اور اس کے لیے ہر ہفتے جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ فیکٹ چیک ہے. یہ لکھا ہے ٹائمز میگزین نے. اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ he has already been sentenced for 14 years and faces several lifetimes in the prison in more than 150 cases. کہ عمران خان 150 سے زیادہ، اب تو 300 ہو گئے کیسز میں، ان کو 10 سال کی قید بھی ہے اور لائف ٹائم بھی وہ فیس کرنے والے الزامات ہیں، اور 14 ایئرس قید والے بھی ہیں. اور اس میں الزام کیا ہے کہ عمران خان نے کوئی چیز سٹیل کی ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کوئی وائلنٹ اٹیک کیا ہے، وہ بھی، اس کا بھی کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. دوسرا یہ کہ پاکستان میں جو دوسری بڑی بحث ہے جو بالکل چھائی ہوئی ہے نیریٹو کے اوپر عمران خان کے معاملے کے بعد، وہ یہ ہے کہ میں نے کل آپ کے سامنے کچھ فیکٹ شیٹس رکھی تھی، میں 2 فیکٹس اور آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک ہے 1920 کا ایک گورنمنٹ پبلیکیشن کا لاء ہے. اس لاء میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی نوٹیفیکیشن ہوگا وہ گزٹ، آفیشیل گزٹ میں وہ پبلش ہوگا پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان کے ذریعے سے. اب یہ ہوا کہ 2 موقف سامنے آ گئے وزیروں کے. ایک وزیر نے بیٹھ کے یہ کہا ہے کہ جو سی ڈی ایس ہے، چیف آف ڈیفنس سٹاف ہے، وہ بنایا جا چکا ہے اور وہ پوسٹ خالی نہیں ہے اور وہ فل ہو چکی ہے. دس از نمبر 1. دوسرا وزیر اس کے مقابلے میں کل پارلیمنٹ کے اندر کھڑا ہو کے یہ اس نے ٹی وی پہ کہا، دوسرے نے وزیر نے کھڑے ہو کے پارلیمنٹ میں کہا کہ فکر نہ کریں، نوٹیفیکیشن سی ڈی ایس کا ہو جائے گا. اور پھر کہا گیا تو کر دو، آپ لا منسٹر ہیں. وزیر کا جواب یہ تھا کہ یہ ڈیفنس والوں نے کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دراڑ ہے، بگاڑ ہے اور سرد جنگ ہے. اس سرد جنگ کا ثبوت یہ ہے کہ جو شہباز شریف ہے وہ گیا ہوا تھا باہر، اور پاکستان کے خرچے پہ جہازوں پہ سارا خاندان سیر کرتا ہے. وہ سیر کرتے کرتے اس کی جو لینڈنگ تھی وہ اسلام آباد میں ہونی تھی، اس کو نوٹیفائی کیا گیا اور اس کے لیے جو پروسیجر تھا وہ بتایا گیا. نیوز پبلک ہو گئی. اس کے بعد اس نے کہا کہ نہیں میں تو لاہور جا رہا ہوں، اور پھر وہ نیوز بھی پبلک ہو گئی. میں بتا رہا ہوں یہ تضادات کتنے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ سب اچھا نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے جی پہلے میں لاہور جاؤں گا، لاہور اس کا بھائی بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کے بعد پھر وہ اسلام آباد میں آئے گا. لیکن جو خرابی ہو چکی ہے اس کے 4 ثبوت. 27 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد سی ڈی ایس چیف آف ڈیفنس سٹاف، اس کا عہدہ ابھی تک خالی ہے. اس کے اوپر
نہ کوئی سمری بھیجی ہے ڈیفنس منسٹری نے، نہ کوئی سمری ریفر کی ہے ایڈوائس کی صورت میں پریزیڈنٹ کو، شہباز شریف نے، نہ پریزیڈنٹ نے اس کے اوپر کوئی اپوائنٹمنٹ کی ہوئی ہے. یہ پروسیجر ہے، کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے وہ خالی ہے. اس دوران کیا ہوا کہ جو چیف آف آرمی سٹاف تھے ان کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ آف پوسٹنگ فار 3 ایئر وہ 27 تاریخ کو ختم. ایک انہوں نے خود گڑبڑ کی ہے اور ایک انہوں نے خود جان بوجھ کے وہ ڈیلے کر کے ایک ایسا سوال کھڑا کر دیا گیا ہے کہ اب اگر اپوائنٹمنٹ پچھلے نام کی ہوتی ہے تو ایک بڑی شدید قسم کی صورتحال پاکستان میں پیدا ہو جائے گی، اور کوئی اگر نئے نام کی ہوتی ہے تو یہ 7 دن جو ہیں وہ آپ کس طرح سے کور کریں گے یا 5 دن آپ کس طرح سے کور کریں گے. یہ ایک سوال ہے اس جھوٹے خاندان کے سامنے اور ان کی جھوٹی رجیم کے سامنے. ایک اور سوال ہے جو دوسرا، وہ اس سے بھی بڑا ہے کہ پاکستان میں یہ دنیا کا واحد ملک ہے کہ جس کے اندر کانسٹیٹیوشن میں کہا گیا کہ آج سے ایک شخص کے پاس 2 کیپس ہوں گی، ایک چیف آف آرمی سٹاف کی، ایک چیف آف ڈیفنس سٹاف کی، لیکن جو 2 عہدے ہیں ان کو خالی رکھا جا رہا ہے کئی دنوں سے. یہ آپ دنیا میں دوسری کوئی مثال نہیں بتا سکتے. یہ نہیں ہے کہ ڈیسیژن میکنگ نہیں ہے، یہ سودے بازی ہے یا دھمکی ہے یا کسی کو تابع کرنا ہے یا کسی سے اپنی مرضی کروانی ہے. دوسرا اس کا پہلو. اس کا جو تیسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف اور اس کی جو پالیٹکس ہے وہ جو عام زبان میں کہتے ہیں، کلوکیل میں کہتے ہیں بم کو دولتی مارنا، یا انگریزی میں کہتے ہیں شوٹنگ دی فٹ، اس سے بھرپور ہے. پاکستان کی تاریخ میں کوئی آرمی چیف ایسا شریفوں کے عہد اقتدار میں ایسا نہیں آیا جس کے ساتھ یہ نہ لڑے ہوں، اور پھر کوئی ایسا نہیں آیا جس کے بوٹ چاٹنا اور بوٹ چاٹنے کے لیے پھر پتہ نہیں اور کیا کیا. چھوڑ دیجئے، میں یہی ختم کر دیتا ہوں اس بات کو. یہ دونوں اس دونوں کاموں کے یہ ماہر ہیں. اور پھر یہ دونوں بھائی بنارسی ٹھگوں کی طرح گڈ کاپ بیڈ کاپ بن کے کھیلتے ہیں. کبھی برا کاپ ادھر ہے، کبھی برا کاپ ادھر ہے، اور کبھی گڈ کاپ ادھر ہے، کبھی ادھر ہے. اچھا، لیکن ایک اس دفعہ وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں پھڑے گئے، دونوں پکڑے اس طرح سے گئے ہیں کہ ایک بھائی کو پہلے نکالنے کے لیے، بڑے بھائی کو نکالنے کے لیے چھوٹے بھائی نے سازش کی اور وہ امید پاکستان بن کے آیا تھا، اس کو اس نے فارغ کروا دیا. اب بڑا بھائی اس سازش کا بدلہ لینے کے لیے جوابی سازش کر رہا ہے، اور سازش اس کے اپنے منہ سے بھی نکل گئی. وہ اس کو اب ہٹوائے گا چھوٹے بھائی کو. اس نے کہا کہ سب سے پہلے تو ان کو پکڑو. اب سوال یہ ہے کہ جو عمران خان کو لائے، ان کا اشارہ تھا سیدھا سیدھا باجوہ کی طرف، لیکن یہ باجوہ کے عہد میں اس کے ساتھ 2 مختلف ناموں نے، جو ایک دوسرا بڑا ادارہ ہے آرمڈ فورسز کا، اس کے اندر رہ کے باجوہ کے عہد میں عمران خان کے دور میں کام کیا ہوا ہے. تو اب وہ کیا 3 کو پکڑانا چاہتا ہے، 2 کو پکڑانا چاہتا ہے، یا 1 کو پکڑانا چاہتا ہے؟ یہ اصل جنگ ہوئی. اچھا، پھر یہ کہ یہ جو بڑے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک پرابلم بھی ہوتی ہے. ظاہر ہے ان کی انا بھی بڑی ہوتی ہے، ان کی عزت بھی بڑی ہوتی ہے، ان کی پاور بڑی ہے، اس لیے سارا کچھ. تو اس لیے وہ ریورس کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. یہاں سے آگے یہ حالات جائیں گے جدھر بھی جائیں گے. اور میں نہیں کہنا چاہتا، اسپیکولیشن نہیں کرنا چاہتا میں، لیکن یہاں سے آگے جائیں گے، یہاں سے پیچھے نہیں لے جائے جا سکتے کسی قیمت کے اوپر بھی، نہ قانونی طور پہ، نہ دستوری طور پہ، اور نہ ہی جو کچھ انہوں نے دولتی جاڑی ہے اس کے پوائنٹ آف ویو کے اعتبار سے. اب ایک دل گرفتہ کر دینے والی جو خبر تھی کراچی کی، وہ سب سے پہلے میں اہل خانہ سے تعزیت کرنا چاہتا ہوں، اور دوسرے نمبر پہ میں مشورہ دیتا ہوں کہ چلو بھر پانی نے گٹر ڈھونڈیں کراچی کے حکمران اور اس میں چھلانگ مارے خود. تب بھی آپ معصوم ابراہیم کو واپس نہیں لا سکتے. کس طرح کی گھٹیا، ارذل، اسفل گری ہوئی، گٹر میں گری ہوئی ان کی ذہنیت ہے کہ ایک بچہ جو سوئر بوائے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں صفائی کرنے والا، اب میرے نزدیک ہم سارے گن ڈالتے ہیں، جو صفائی کرنے والے ہیں وہ ہم سے بڑے لوگ ہیں، اللہ کی نظر میں بھی بڑے ہوں گے. الطہور من شطر الایمان. اس نے بچہ دریافت کیا کارپس کی صورت میں اور وہ لے کے جا رہا ہے. یہ ویڈیو پہلے یہ دیکھیں. اب آپ ذرا دیکھیے گا اس کا دوسرا منظر، اس کو آپ قیامت کا منظر کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ، وہ باڈی سرکار پہنچ گئی ہے، دربار پہنچ گئے،
وہ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر شاید چھیننے میں کامیاب ہو کے اس کو نیچے لا رہے ہیں کہ کریڈٹ ہمیں دو اس بچے کو نہیں جو نیشنل ہیرو ہے. کیا یہ کریڈٹ کا ٹائم ہے؟ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، برسے گی ضرور سب ظالموں پہ. پاکستان زندہ باد.